बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। FM 101.4 मीरपुर के मकबूल मेडिकल शो रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान एक ऐसी यंग एनर्जेटिक शख्सियत जिन्होंने एक डॉक्टर्स के घराने से ताल्लुक़ रखते हुए MBBS करने के बाद वो फील्ड चूज़ की जो अमूमन थोड़ी सी डेलिकेट तस्वुर की जाती है। बच्चों की सेहत की निगहदाश्त पीड्स डिपार्टमेंट डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में FCPS पार्ट 2 स्पेशलाइजेशन के सीनियर ट्रेनी जनाब डॉक्टर शऊर आफ्ताब हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, कहाँ से ताल्लुक़ आपका, कहाँ से आपने MBBS किया और ये फील्ड क्यों चूज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा ताल्लुक़ जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट भिंबर से है और मैंने जो है वो MBBS अपना मुज़फ़्फ़राबाद AJK मेडिकल कॉलेज से की है। तो ये फ़ील्ड जो है वो इसलिए चूज़ की है कि एक तो बच्चे अच्छे लगते हैं और दूसरा जो है ना वो मेडिसिन से ज़रा लगाव था, तो इस फील्ड को ज़रा हमने कहा कि इसको ज़रा चूज़ करते हैं। आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर आफ्ताब साहब जो हैं, ज़ाहिर है कि वो भी इसी शोबे से वाबस्ता हैं। क्या उनसे भी कोई आपने गाइडलाइन ली कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें या तो मैं बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकूं या बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूं? जी बिल्कुल, बल्कि वालिद साहब के मशवरे से ही जो है ना वो मैंने कहा कि इस फील्ड को चूज़ करते हैं, तो उनके मशवरे के मुताबिक ही जो है ना वो चूज़ की है फील्ड। अच्छा, यहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर साहब हैं, उनका इसमें ग्रामी क्या है? जो उनकी एसोसिएट हैं उनका नाम क्या है? और यहाँ पीड्स डिपार्टमेंट में डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में क्या क्या कारहाय नुमायाँ आप लोग अंजाम दे रहे हैं? पीड्स डिपार्टमेंट की जो ट्रेनिंग है ये पिछले जो है वो 5 साल से 6 साल से जो है ना वो जारी है। इसका जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वो डॉक्टर इफ्तिखार हैं, इस वक्त डॉक्टर इफ्तिखार अहमद HOD हमारे, और हमारी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सबा हैदर तारड़ हैं, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमारा मंजूर हैं, और भी नाम हैं इस वक्त डॉक्टर तोकीर अहमद हैं और डॉक्टर तायरा बतूल हैं। ये जो है ना हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ज़ाहिर है कि प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारे अच्छे मेहरबान दोस्त हैं। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर गोइंग टू बी प्रोफेसर डॉक्टर सबा हैदर तारड़ साहिबा जो हैं, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमारा मंजूर साहिबा, वो भी हमारी मेहमान बनती रहती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। आप क्या देख रहे हैं पीड्स डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज जो आप लोग फेस कर रहे हैं वो क्या क्या है? क्या जीनियाती विरासती बीमारियां ज़्यादा चैलेंज करती हैं या जिस तरह की आजकल नमूनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ट्रबल पैदा करती हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पीड्स डिपार्टमेंट में पेशेंट लोड और पेशेंट बर्डन है, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में हमारी सोसाइटी में जो ज़्यादा बीमारियाँ हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाली होती हैं, जैसे मौसमी बीमारियां जिनका आपने कुछ नाम भी लिया है कि नमूनिया हो गया, डायरिया हो गया, क्योंकि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को जो है ना वो नहीं मलहूज़ खातिर रखा जाता, तो इस वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में इन बीमारियों का ज़्यादा रुझान है, इस तरफ जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो होती हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि मुझे चूँकि इत्तफाक हुआ कि मैं पिम्स हॉस्पिटल, जिसे कम्प्लेक्स हॉस्पिटल उर्फ़ आम में कहा जाता है, या FGSH है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, या जितने एलाइड हॉस्पिटल्स हैं आपके पिंडी के, होली फैमिली है, बेनज़ीर भुट्टो शेख जिसका नाम पहले रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल होता था, DHQ, इन तमाम इदारों को देखने का इनके प्रोफेसर्स के साथ न्याज़मंदी का शर्फ हासिल है। हम देखते हैं कि इन इलाकों में डेडिकेटेड किस्म की सर्विसेज हैं। अगर वहाँ पे हम NICU देखते हैं तो दैट सीम्स टू बी NICU। अगर वहाँ पे आप पीड्स की नर्सरी देखते हैं तो वाकई वो नर्सरी दिखती है, लेकिन शायद यहाँ पे हमारे आज़ाद कश्मीर में अभी चीज़ें जो हैं वो बिल्ड हो रही हैं, तामीर हो रही हैं। आप क्या डॉक्टर शऊर कहते हैं इस हवाले से? मेरा ये मानना है कि हर चीज़ को ना टाइम चाहिए होता है, और हमारे हेल्थ सिस्टम में या हमारे जो एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, हर चीज़ जो ना वो एक सुस्त रवि का शिकार होती है।
تو جیسے یہ ہمارا فیئرلی نیو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، یہ پیڈس ڈپارٹمنٹ 2016 میں اس ڈپارٹمنٹ کی انوگریشن ہوئی، دین 17-18 میں اس کے اندر جو نا ٹریننگ کا آغاز ہوا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی وہ اگلے آنے والے کچھ سالوں میں ان جو اسٹیبلشڈ جو میڈیکل سینٹرز ہیں وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ڈاکٹر شعور، میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو ڈاکٹر صبا حیدر تارڑ صاحبہ نے اور آپ کے جو ایک اور کولیگ ہیں ینگ لیڈ ہیں ڈاکٹر اسامہ نے مجھے تھوڑا سا وزٹ کروایا، پورا آپ کا یہ دکھایا، اور میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ یہاں پہ بین الاقوامی جو چند ایک این جی اوز ہیں ان کے تعاون سے آپ نے بہت خوبصورت قسم کا ایک این آئی سی یو ڈیولپ کیا ہے، ایک آئی سی یو ڈیولپ کیا ہے، ایک آپ نے یہاں پہ نرسری ٹائپ ایک خوبصورت سی جگہ ڈیولپ کی ہے جو کہ ایک ہوٹل ٹائپ چیز لگتی ہے جہاں پہ بچے انجوائے کر سکتے ہیں، جہاں آکٹوپس، مچھلیاں، تصویریں بنی ہوئی ہیں، خوبصورت ماحول ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہاسپٹل ہے. تو کیا بچوں کی نفسیات پہ جو بیمار بچہ ہے ذرا صحت مند ماحول ہو، ذرا اچھا لائیولی ماحول ہو، اثر پڑتا ہے پازیٹیو؟ جی بالکل، اس کا بہت اثر پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے ایک جو نا ویل ڈیولپڈ نرسری کی، تو یہ ہمارا کے ایم سی سینٹر ہے، کینگرو مدر کیئر ہمارا جو ہے نا وہ ایک انیشیٹو ہے. تو بیبی مدر کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے ایک سینٹر ڈیولپ کیا ہے WHO کے تعاون سے. تو یہ جو ہے وہ اس میں بیبی کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مدر کی ہیلتھ، کیونکہ ایک ہیلدی مدر جو ہے وہ ایک ہیلدی جو ہے نا بیبی کو جو ہے نا وہ زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے، زیادہ اسے جو ہے نا وہ صحیح طرح اسے اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے. تو یہ اس لیے ہم نے کیا ہے. تو بچے کے اوپر اور ماں کے اوپر ایک بیمار ماحول کی بجائے جس میں سپرٹ کی، پائیوڈین کی اور وہ ماپ کی بدبو ہو، اس کی نسبت یہ خوشبودار ماحول اچھا اثر کرتا ہے. بالکل ایسا ہی یہ اس کا مقصد ہی ہے کہ جو زیادہ بیمار بچے ہیں ان سے جو ہے نا دور کر کے مدر اور بیبی کو جو ہے نا وہ ہم الگ سے رکھیں تاکہ دونوں جو ہے نا وہ صحیح طرح ان کی نشوونما ہو اور صحیح ایک بانڈنگ ہو مدر اور بیبی کی. اچھا، چند ایک پیڈیٹیشین، ظاہر ہے کہ میں اس شعبے سے عرصہ دراز سے 2 اشرے ہو چکے ہیں، 20 سال سے زائد عرصہ وابستہ ہوں. آپ جیسے سمجھدار، پڑھے لکھے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں سے سیکھنے کا ہمیں روزانہ موقع ملتا ہے. تو ڈاکٹر CM حنیف جو ہیں MD لیڈیز اینڈ چلڈرن ہاسپٹل، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس کچھ کیسز ڈینگی کے بھی چھوٹے بچوں کے رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہاں پہ DHQ میں آپ کے پاس سر ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت ڈیٹا ہے؟ کچھ آئے ہیں پیشنٹ کیا بچے؟ ہمارے پاس مکمل ڈیٹا ہے، اور ہمارے پاس ایک ڈینگی ویو جب آئی تھی اس دوران بہت زیادہ پیشنٹس آئے تھے. نیئرلی 1 منتھ میں ہمارے پاس 25-30 کے اراؤنڈ جو ہے نا وہ پیشنٹس آئے ہیں، جن میں سے 5 to 6 پیشنٹس جو ہیں ہمارے ذرا ڈینگی کے سٹیجز ہوتی ہیں تو وہ ذرا کریٹیکل سٹیج میں بھی گئے ہیں، جو ICU کے جن کو ڈیمانڈ تھی. تو ویسے ہمارے پاس جو ہے وہ OPD بیسس پہ ڈیلی جب ڈینگی کی جو ویو آئی تھی اس میں 5 to 6 پیشنٹس آتے تھے ڈیلی. اچھا، تو اب یہ جو ڈینگی کی جو یہ ویو ہے، ظاہر ہے موسم بدل گیا، بارش ہو گئی، پہاڑوں پہ سنا ہے سفید رنگ کی برف بھی گر گئی ہے، تو اب اس وجہ سے مچھر سنا ہے کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا، تو مچھر سنا ہے کہ اب چھپ گیا ہے یا کہیں فوت ہو گیا ہے. اب ڈینگی تھوڑا کم ہوا بچوں کے اندر؟ ہاں جی، اب ڈینگی کے کیسز میں جو نا وہ کمی آنا شروع ہوئی ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. ماشاء اللہ. تو اس میں اگر کوئی پہاڑ پہ بیٹھ کے کوٹلی میں ہماری بات سن رہا ہے، نکیال میں، کھوئی رٹا میں، باغ میں، مظفر آباد، راولا کوٹ، پوری دنیا میں کہیں سن رہا ہے، اگر کسی کے بچے کو ڈینگی ہو جاتا ہے اس کی علامتیں کیا ہوں گی، اور فوری طور پہ اس کے والدین، اس کی ماں، اس کا باپ وہ کیا کریں؟ ڈینگی جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بخار ہے، پورے جسم میں درد ہے، ساتھ میں الٹیاں قے آنا اور پیٹ درد، جسم کے کسی بھی حصے سے، ناک، کان، منہ، کسی بھی حصے سے خون کا جاری ہونا، یہ ڈینگی کی چند علامات ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے فوراً جو ہے نا اپنا قریبی جو بھی ہیلتھ سسٹم ہے وہاں پہ جائیں، ادھر رجوع کریں، اور ان کو جو ہے وہ ڈینگی کے ٹیسٹ کروائیں، اور اس سے جو ہے نا وہ نیکسٹ پھر جس طرح بھی ہوگا وہ کریں گے. اچھا، بالکل صحیح جی، کہ گویا آپ کسی عطائی، کسی کویک کے تھے مت چڑھیں، بلکہ آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر، بہتر یہ ہے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، جا کے ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں، ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ڈینگی ہے یا نہیں ہے. اچھا، اب ڈینگی کا ٹیسٹ جناب ڈاکٹر شعور آفتاب صاحب وہ ہو گیا پازیٹیو جی،
اب بچوں میں مینجمنٹ آپ کی کیا ہوتی ہے اور بڑوں میں مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم تو سنتے ہیں بس جی پیراسیٹامول کھاتے جاؤ اور وہ کیا کہتے ہیں خوراک ذرا تھوڑی سی اچھی رکھو، جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دو اور بلڈ پریشر فال نہ ہونے دو. آپ سر کیا علمی گائیڈ لائن کیا ہوں گی؟ ڈینگی کے جو ڈینجر سائنز ہیں، جو نقصان دہ یا جو خطرے کی علامات ہیں اس کی، جو ہمارے ٹیسٹوں کی بنیاد پہ اور بچے کی کنڈیشن کی بنیاد پہ، اس کی حالت کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. اور جس طرح بڑے بندوں میں ہوتا ہے تقریباً وہی علامتیں ہم بچوں میں بھی رکھتے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہے یا اگر بی پی کم ہو رہا ہے بچے کا، تو یہ وہ علامتیں ہیں جس میں ہم نے ایک تو اسے ہاسپٹلائز کرنا ہے. پہلے تو پیشنٹ کو اور والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ڈینگی کے مریض کو ہسپتال میں داخل نہیں کروانا. ہر ڈینگی کے مریض کو نہیں کروانا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو ڈینگی ہو گیا اور بچہ آپ کا ٹھیک ہے، اس کو یہ خطرے والی علامتیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہسپتال میں داخل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے گھر میں رکھ کے بھی اس کا جو ہے علاج کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو پلیٹلیٹ کا ایشو بنتا ہے جس کی وجہ سے جسم سے خون کا اخراج ہو جاتا ہے، جتنے بھی آپ کے اوپننگز ہوتی ہیں، یہ تو سب سے آخری سٹیجز میں آتی ہے بات. شروع میں اب لیٹ سے کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر فال کر رہا ہے اور ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے، تو فال کرنے کے لیے علاج کے لیے کیا کریں گے اس کو، اور ٹیمپریچر رائز کے لیے کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ ٹیمپریچر رائز جو بخار ہے اس کے لیے تو وہی جو یونیورسل ہر جگہ پہ چل رہا ہے وہ وہی ہے کہ پیراسیٹامول دینی ہے اسے یا بروفن دینی ہے، اسی سے اس کا علاج کرنا ہے. اور جو بی پی جو فال کر رہا ہے اس کے لیولز ہوتے ہیں نا، تو جیسے اگر وہ اس کا جو نا وہ پلس پریشر دیکھتے ہیں، تو وہ جو بی پی کا لیول اگر فال زیادہ کرے تو پھر ہم اس کو ہاسپٹلائز کر کے اس کو پھر جو نا وہ فلوئڈز اور وہ اس طرح مینیج کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں پیشنٹ کی کیا ڈائٹ بھی امپروو کرنی پڑتی ہے ڈینگی میں جو رپورٹ کرتا ہے جو پیشنٹ؟ ڈائٹ، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پانی کی مقدار اپنے جسم میں زیادہ رکھے، ہائیڈریٹ رکھے اپنے آپ کو بندہ. اس میں جو ہے وہ آپ ویسے تو لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اگر فریش جوسز، ملک شیک اور اس طرح کی چیزیں اگر آپ جو ہے نا وہ بچے کو دیں تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے. جتنے بھی احباب ہمارے بہن بھائی، چونکہ یہ پروگرام جو ہے ہمارا گزشتہ کئی سالوں سے 13-14 سالوں سے ایک اسٹیبلشڈ پروگرام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سننے والے پورے آزاد جموں کشمیر، پورے پاکستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے، سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے اس اسپیشلسٹ پروگرام کے نوٹس لیتے ہیں، پھر بعد میں ہمارے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، کوسچنز بھی بھیجتے ہیں. میں اس وقت ڈاکٹر شعور آفتاب، جو کہ ایف سی پی ایس پارٹ 2 پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں یہاں پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے علمی گائیڈ لائنز لے رہا ہوں مختلف بیماریاں جو بچوں کی ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ مہربانی کر کے، جو انہوں نے سب سے پہلی بات سمجھائی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو ڈینگی کی علامات، ٹیمپریچر میں اضافہ، بخار کی کیفیت، بلڈ پریشر کی کمی، اور یا خدا نخواستہ آپ تھوڑے سے بچے کو نگلیکٹ کیا، آپ نے جسم سے خون کا اخراج ہو گیا، تو پلیز فوری طور پر آپ ایک ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ ڈینگی ٹیسٹ کروائیں گے آپ کے، اور ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. ڈاکٹر شعور صاحب کو جو بھی آپ سوال بھیجیں گے، ہم وہ تمام سوالات اکٹھے کر کے اپنے کوسچن بینک سے نیکسٹ پروگرام میں بھی ان سے انشاءاللہ پوچھیں گے. اچھا ڈاکٹر شعور صاحب، ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو علاقہ جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، بھمبر میرپور کوٹلی تقریباً ایک جیسی ٹیرین ہے. بھمبر میں وہاں پہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست مہربان ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میرپور میں جیسے ڈاکٹر بشارت صاحب ہمارے بڑے ایک بزرگ تھے، بچوں کے جو ہاسپٹلز ہیں اور کلینکس ہیں ان پہ شدید رش ہوتا ہے عام طور پہ، اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ نازک ہیں، نازک تو ہیں ہی جو ہے وہ. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ نگلیکٹ نہیں کرتے ان کو. اگر ہاں کنسرن زیادہ ہوتے ہیں، اگر ذرا سے بھی کوئی بیماری ہو جائے تو فوراً جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ. پھر کئی دفعہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اینکشس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اوور پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مطلب فون کہتے ہیں کہ مطلب ہاسپٹل ہی لے چلیں یا ڈاکٹر کی طرف جو ہے نا وہ اس کو دکھا لائیں اس کو. اس وجہ سے ذرا رش زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے بتائی ہے، اس میں اگر میں تھوڑا سا یہ اضافہ کر لوں کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت امیونائزیشن کی طرف جا چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں یورپ میں میرے اپنے بہن بھائی ہیں, انگلینڈ میں ہیں, ہالینڈ میں ہیں, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے ترقی یافتہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, وہ بیماری کے علاج کی نسبت بیماری سے بچاؤ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. سر کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہماری ہیلتھ سسٹم کا جو ہے نا وہ کروشل پارٹ ہے کہ جو پرائمری کیئر ہے، سیکنڈری کیئر ہے، ٹرشری کیئر ہے، اس میں ہم نے جو ہے وہ بچے کی پرائمری کیئر کرنی ہے. مطلب اس کا مطلب یہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی امیونائزیشن اس کو جو ہے پھانسی ٹیکے وقت پہ لگیں اور بیماری ہونے سے پہلے اس کا جو ہے نا وہ سدباب کیا جائے. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ زیادہ پریولنس دی جاتی ہے باہر کے کنٹریز میں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کہہ لیں کہ تعلیم کی ذرا کمی ہے، پیرنٹس پہلے نہیں اتنا غور کرتے، تو جب بچہ جو نا بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ذرا وہ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں، پھر جو نا ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں. تو یہ ایسی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر وقت پہ ان کا جو ہے نا وہ کر لیا جائے، اس کے خلاف جو ہے نا وہ جیسے حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے وہ اگر آپ کروا لیں تو کافی ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بچے جو ہے نا اس کو اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بڑی خوبصورت آپ نے ڈاکٹر صاحب تشریح کی، اور ڈاکٹر صاحب نے دبے الفاظ کے اندر بات کہہ دی. حفاظتی ٹیکے یہ جو لگائے جاتے ہیں، خدا کی قسم نہ تو یہ امریکہ کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ یہودی مسلمانوں کو مارنا چاہ رہے ہیں. پولیو ورکرز کے اوپر پاکستان کے کچھ علاقوں میں جو حملے کیے جاتے رہے، پاکستان ان چند ملکوں میں، دنیا کے 2 ملکوں میں رہ گیا تھا جہاں پہ پولیو کیسز تھے. کبھی آپ پولیو کے ایک بچے کو ذرا دیکھیے جب وہ چل رہا ہوتا ہے، اور سوچئے وہاں پہ آپ کا بچہ ہو، پھر میرا خیال ہے آپ کسی بھی قسم کی ایسی بات سے گریز کریں گے جس کا تعلق جاہلیت کے ساتھ ہو. مہربانی کر کے میڈیکل سائنس کو میڈیکل سائنس کے طور پہ لیجئے. اپنے ذہن میں کانسپیریسی تھیوریز کو خام خواہ نرچر کر کے ڈاکٹرز کے اوپر کمنٹ نہ کریں. جیسے ہم نے دیکھا کہ کرونا کے دوران ہمارے کتنے ڈاکٹرز شہید ہوئے آزاد کشمیر میں بھی، اور آپ لوگ کہتے رہے کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی سازش ہے. ڈاکٹر صاحب کرونا ویکسین سازش ہے کوئی؟ نہیں، یہ تو اب میرے خیال سے ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ یہ ایک وائرس ہی تھا جو پھیل گیا پوری دنیا میں، اور اس نے ایک تباہی مچائی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس تباہی سے جو ہے نا وہ پاکستان چند ان ممالک میں تھا جنہوں نے کافی اچھے طریقے سے اس پہ جو ہے نا کنٹرول کیا. اور ماشاءاللہ سے اس بار کووڈ کے بار جو ہے وہ ایک ایسا لگا ہے کہ عوام اس کو سیریس لے رہی ہے. تو ہماری عوام نے بھی جو ہے نا وہ اس کو سیریس لیا، اور ہمارا جو ویکسینیشن ریٹ ہے پاپولیشن کا وہ کافی حد تک اوپر گیا ہے اور اگینسٹ کووڈ. تو اچھا کووڈ میں ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ اس میں مختلف ویریئنٹس آئے، بچے بھی سفر ہوئے اس سے. زیادہ تر عموماً سنا ہے کہ ایلڈرلی پیشنٹ زیادہ، اس میں ایلڈرلی لوگ زیادہ سفر ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے فرسٹ ویریئنٹ آیا، پھر دوسرا، پھر انڈین ویریئنٹ جسے مہاراشٹر ویریئنٹ کہا گیا. لیکن چونکہ انڈیا ایک بڑی اکانومی کا فائدہ اٹھاتا ہے، ایک گھٹیا قسم کے ریسلر کی طرح، وہ دیکھتے ہیں نا وہ جو گھٹیا ریسلر ہوتے ہیں، ایک تو انڈیا ہم کشمیریوں کو وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، تو اس مہاراشٹرا ویریئنٹ کا نام انہوں نے کچھ اور رکھ دیا، ڈیلٹا یا ٹھیٹا ہے، کیا نام رکھ دیا اس کا. تو کیا کورونا کا کوئی ایسا ویریئنٹ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو کہ بالکل سویا رہتا ہے اور بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے، پیشنٹ جو ہے آہستہ آہستہ سفر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے؟ ہم نے سنا ہے برطانیہ میں ایسی کوئی اسٹرین دریافت ہوئی ہیں. اصل میں وائرس ہے نا، تو وائرس اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے. تو یہ جو آپ کی بات ہے اس میں حقیقت ہے کہ ایسے اسٹرینز ہیں جو ڈورمنٹ سٹیجز میں رہتے ہیں باڈی کے اندر، اور پھر جب امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، جیسے اولڈ ایج میں یا کوئی بندے کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، اس کنڈیشن میں وہ جو اسٹرین ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ کووڈ انفیکشن جو ہے نا وہ ذرا جلدی لگ جاتا ہے بندے کو. بالکل صحیح. یہاں پہ اس وقت سامعین، آپ ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری میں جو ہمارے کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ ہیں جس میں تشریف لاتے ہیں، جس میں آپ نے پروفیسر ڈاکٹر میاں عبدالرشید، سابق پرنسپل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج، ان کی بھی باتیں سنی. ہمارے پاس یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر عمران اعظم بٹ صاحب بھی تشریف لاتے رہے، اور اسی طرح سابق پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب بھی ہمیں یہاں پہ شرف میزبانی بخشتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایمرجنگ کنسلٹنٹ،
ایمرجنگ ینگ کنسلٹنٹ جن کے ہاتھ میں اگلے 30 35 40 سال تک یہ ہمارا اثاثہ ہوں گے، اگر خدا نخواستہ یہ امریکہ، سعودی عرب یا برطانیہ کو پیارے نہ ہو گئے، یہ ہمارے بچوں کا علاج کریں گے یہاں پہ ڈاکٹر شعور آفتاب صاحب، ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار صاحب اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر صبا حیدر تارڑ صاحبہ آپ کے یہاں پہ ٹیچرز ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب لوگ ہمیں مختلف کوشچنس کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ جو ہی سردیاں آتی ہیں تو بچے جناب ساتھ ہی چھینک، کھانسی، نزلہ، زکام اور آگے چل کے نمونیا اور پھر دمہ۔ اب ہو گیا تو ظاہر ہے پھر تو دوائیاں دینی ہیں آپ نے، بچنے کے لیے کیا کریں؟ بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بچے کو بچائیں سردی سے، سب سے پہلے تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ پیرنٹ کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ایک ایجوکیٹڈ جو پیرنٹ ہیں وہ ایک اچھی جو ہے نا وہ نسل آگے جو ہے نا تیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس کو یہ پتہ ہو کہ یہ بیماریاں جو ہیں، یہ وائرل انفیکشنز جو ہیں، یہ بار بار بچے کو لگتی ہیں۔ تو اس سے بچانا ہے۔ اس سے بچانا کیسے ہے کہ بچے کو جو ہے نا آپ نے ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا ہے، ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ دینا ہے۔ ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس میں جو ہے وہ جیسے جو فیڈ کرتے ہیں بچے، تو فیڈ کو اس کو جو ہے نا وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کی کلودنگ ہے، بچے کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، تو وہ بھی مدر کو چاہیے کہ وہ بہت ہی کیئر سے، بہت ہی جو ہے نا وہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق جو ہے نا وہ بچے کو جو ہے نا ہینڈل کرے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ یہ جو ڈیزیز ہیں یہ منیمائز ہو سکتی ہیں، ان کا رسک۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ دیکھیں جی بچہ اندر بیٹھا ہوا تھا، لکڑی جل رہی تھی کمرے کے اندر، کوئلہ جل رہا تھا، وہاں پہ اچھا ماحول تھا، وہاں سے یکدم جب باہر گئے وہاں پہ ٹھنڈ تھی، تو ٹھنڈا گرم ہونے سے بھی بچہ بیمار ہو سکتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا ویسے یہ ٹیبو بنا ہوا ہے؟ نہیں، یہ ایک ٹیبو ہے، اس میں جو ہے نا وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل بھی اس کو اوور لک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بچے کو بالکل ہی ٹھنڈے ماحول میں لے جائیں یا ایک دم سے ٹھنڈے ماحول میں لے جائیں یا گرم ماحول میں لے آئیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بچہ جب بیمار ہوگا تو وہ یا تو کوئی وائرل ڈیزیز ہوگی یا کوئی بیکٹیریل ڈیزیز ہوگی، اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہو سکتی، تو یا کوئی الرجک ہوگا، ایلیمنٹ ہوگا۔ اچھا یہ جو آپ نے مجھے کوشچن دیا ہے الرجی کا، اس حوالے سے جناب ڈاکٹر شعور صاحب مجھے بتائیں گے، ہم دیکھتے ہیں بعض بچے ہوتے ہیں جناب ان کو جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، کوئی چیز ان کو کھلاتے ہیں جناب تو وہ اس کو ہے فیور جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ ایستھمیٹک دمہ، ان کو سانس نہیں آتا، یہ کیا فینومین ہے سر؟ یہ الرجی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، الرجک ریئیکشن جو ہے یا الرجی ہے، یہ باڈی کا اپنا رسپانس ہے، آٹو امیون یا جو نا باڈی کا اپنا رسپانس ہے فورن ایلیمنٹ کے اگینسٹ۔ جب بھی ہوا میں موجود کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل یا کوئی پنجنٹ اسمیل یا کوئی پرفیوم یا کوئی بھی ایسا الرجن جو فورن میٹیریل ہے وہ باڈی کے اندر جائے گا، تو باڈی اس کے اگینسٹ جو کام کرے گی، اس کی وجہ سے جو چیزیں آئیں گی، جیسے کھانسی ہے، نزلہ ہے، یا ایک سانس کا اکھڑنا ہے، تو یہ باڈی کا اپنا رسپانس ہے اس ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ جو نا الرجک ایلیمنٹ ہے، یا یہ اس کو جو ہے نا وہ ایزدما یا پھر جو ہے نا وہ ریئیکٹیو ایئر وے ڈیزیز یا ان بیماریوں، ان ناموں سے جو ہے لیبل کیا جاتا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے اندر کچھ ویکسینز جو ہیں یہاں پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں، اور اس میں یہ جو الرجی کی ویکسین ہے یہ بھی بنائی جاتی ہے، تو کیا اس ویکسین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویکسین کا فائدہ ہے، لیکن ویکسین کا فائدہ صرف ایک سیزن کے لیے ہے۔ ایک سیزن؟ ہاں، مطلب ایک سیزن یا میکسیمم 2 سیزن کے لیے فائدہ ہوگا۔ آپ کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ بوسٹر ڈوزز جا کے لگوانی پڑیں گی۔ صحیح، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم بچوں میں بچپن کے وہ 5 ٹیکے میں لگتے تھے نا، ایک جو یہاں لگتا تھا ایک بازو پہ وہ نشان بھی بن جاتا تھا، اور وہ پھر زندگی ساری کے لیے ہم سنتے تھے کہ امیون ہو گئے ہیں۔ الرجی میں ایسا نہیں ہے۔ ہم پروگرام کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور پہ سماعت فرماتے ہیں۔ جمعے کی سہ پہر 4:05 پر یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، جبکہ
ہفتے کی شب کو 936 کلو ہرٹز میڈیم ویو پہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے پروگرام سنتے ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شعور آفتاب صاحب سے، اگر آپ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، واقعی کوئی شعور لینا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر کے ہمارے کوسچن بینک میں آپ سوالات بھیج دیجئے. انشاءاللہ ڈاکٹر شعور صاحب سے ہم درخواست کر کے ان سے آپ کی خاطر یہ صدقہ جاریہ ہے شعور آگہی، ایک لفظ ایک جملہ اگر کسی کے کان میں پڑ جائے علم کی بات تو یہ زندگی انسان کی بدل سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر شعور صاحب، تھوڑا سا اب یہ بتائیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکشس ڈیزیزز یا جن کو چھوت چھات کی بیماریاں ہم کہتے ہیں، وہ بچوں میں کون کون سی ہوتی ہیں اور ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں وہ تو کافی ساری ہیں، بے شمار ڈیزیزز ہیں. چند ایک کا نام جو ہے وہ جیسے چکن پاکس ہے، میزلز ہے، خسرہ جسے یا تشنج، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ انفیکشس ڈیزیز کے لیبل کے انڈر آتی ہیں. تو اور بھی کافی ساری ہیں، جیسے کچھ وائرل نمونیاز ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو نا وہ موسمی نمونیا جن کو کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ پھیلتے ہیں. تو یہ جو اور یہ پھیلتے اس لیے ہیں کہ زیادہ تنگ جگہوں پہ رہنے سے آپ کا وینٹیلیشن کا مسئلہ ہو، آپ کے گھر اور آپ کے کمرے جو ہے نا وہ ہوادار نہ ہوں اور دھوپ اور جو ہے نا وہ روشنی ان میں نہ آتی ہو، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھیلتی ہیں. اس میں جناب ڈاکٹر شعور صاحب تھوڑا سی میں مزید آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ انفیکشس ڈیزیز مثلاً کسی کو وہ کاکڑا لاکڑا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، چکن پاکس ہے، میزلز ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے، تو اس میں پھر کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے یہ بتا دیں گے. اس میں احتیاط یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جس بچے کو ہو گئی ہے وہ اس کو آئسولیٹ کر دیں آپ، تاکہ وائرس یا جو جراثیم ہے وہ دوسرے بچوں تک نہ جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس بچے کو ہوئی ہے اس کی جو نا وہ صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. اس کو جو ہے وہ آپ نے بیڈ ریسٹ دینی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ کھانے پینے کا جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھنا ہے. اور جب بھی کوئی کمپلینٹ اس طرح کی ہو، جیسے اگر چکن پاکس کوئی ہم لے لیتے ہیں تو اس میں اگر کوئی اس کے جو دانے ہیں وہ اگر ان میں پس پڑ گئی ہے تو پھر جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ٹریٹ کروانا ہے، اینٹی بائیوٹک کا کور ایک دینا ہے، اور ہاسپٹلائز تو نہیں لیکن جو ہے وہ ہاسپٹل او پی ڈی میں آ کے ایک بار چیک کروائیں کسی اسپیشلائز چائلڈ اسپیشلسٹ سے. اچھا، آپ کے جو یہاں پہ ڈی ایچ او ہیں ڈاکٹر فدا صاحب چند ہفتے پہلے ہمارے مہمان تھے، انہوں نے میرے علم میں اضافہ فرمایا کہ یہاں پہ ٹائیفائڈ کی بہت سے ایسے کیسز پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رپورٹ ہوئے کہ جو کہ ڈرگ ریزسٹنٹ جو ہیں ان کے اندر وہ چیز پائی گئی کہ آپ ڈاکٹر صاحب اس کو میڈیسن دے رہے ہیں لیکن وہ میڈیسن اثر نہیں کر رہی. تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ویکسینز کو شروع کیے ہیں. تو بچوں میں بھی لگ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کیا وہ؟ بچوں میں ویکسین ٹائیفائڈ کی لگتی ہے، اور یہ ابھی انفیکٹ پچھلے مہینے جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ٹائیفائڈ ویکسین کا ایک کورس چلا تھا، 1 ویک اور 2 ویک کورس تھا. اس میں جو ہے وہ 9 منتھ سے اوپر کے جتنے بھی بچے تھے ان کو ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین جو ہے نا لگائی گئی ہے اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں جتنے بھی تھے. تو ابھی پھر جو ہے وہ اس کا ایک انعقاد کرنے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ. تو میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے نا وہ گزارش کروں گا والدین کو کہ وہ جب بھی اب نیکسٹ فیز میں وہ ویکسین کا جو ہے نا وہ عمل شروع ہو تو یہ لازمی لگوائیں. بالکل صحیح جی، تمام والدین یہ بات سن لیں. بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اور چونکہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو والدین مہربانی فرما کر یہ جو ڈاکٹر شعور آفتاب صاحب نے بات کہی ہے، فوری طور پر اپنے اپنے علاقے کی ڈسپینسری ہے، آر ایچ سی ہے، جو بھی ہے، بی ایچ یو ہے، ٹی ایچ کیو ہے، ڈی ایچ کیو ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں جائیں، ڈی ایچ او آفس سے رابطہ کریں. پیڈز ڈپارٹمنٹ میں جائیں. ڈاکٹر شعور صاحب یہاں پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں تشریف رکھتے ہیں. آئیں، ان سے رہنمائی لیں اور بچوں کو فوری طور پر آپ ٹائیفائڈ ریزسٹنٹ جو سٹرینز رپورٹ ہو رہی ہیں اس کے خلاف جو ویکسین لگ رہی ہے، یہ فوری طور پر ویکسینیشن کروائیں.
جناب ڈاکٹر شعور صاحب، اب ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہیں. ہمیں اکثر والدین جو ہیں جو یہاں پہ سوالات بھیجتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے چوز کر کے رکھی ہوتی ہیں. لوگوں کا اکثر یہ خیال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے کچرا چننے والے ہوتے ہیں، پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں، بڑے محنتی سے بچے ہوتے ہیں، وہ جناب اتنی صفائی بھی مینٹین نہیں کرتے لیکن لالم لال ہوتے ہیں. وہ مطلب اس کی کیا وجہ، جب کہ ہم اپنے بچوں کو کھلا کھلا کے ہر چیز، وہ ڈبے کے دودھ پلا پلا کے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہیں لال نہیں ہوتے. کیا وہ بچے امیون ہو جاتے ہیں جو یہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ ماشاءاللہ صحت اچھی ہوتی ہے ان کی؟ نہیں، آپ کے سوال میں ہی جو ہے نا وہ اس چیز کا جواب ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں. تو جو بیچارہ ایک غریب اور ایک جو ڈبہ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے جس کا ایک تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اور دوسرا ہمارا جو ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے. اللہ پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ جو ہے نا وہ والدہ جو ہے، ماں جو ہے، وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. تو جو بچہ ایک مدر فیڈ لیتا ہے، وہ اگر بیمار ہو جائے تو یہ کافی جو ہے نا وہ شاذ و نادر ہی سنا ہے کہ جو ہے نا وہ ہم سے پہلے والی جنریشن اسی لیے شاید تھوڑا لمبا عرصہ گزار گئے ہیں اور ذرا ہم سے تھے بھی صحت میں اچھے. تو ہماری آنے والی جنریشن یا جو ہم لوگ ہیں، یہ ذرا اس طرح ہماری صحت نہیں ہے. تو یہ جو جتنے فارمولا ملک ہیں ڈاکٹر شعور صاحب، یہ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہو سکتے؟ بالکل نہیں. یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو ہے نا وہ خصوصیت رکھی ہے کہ آپ کا بچہ جس بھی کنڈیشن میں ہوگا، مدر فیڈ ویسی ہی آئے گی. اگر آپ کا بچہ پوری مدت کا ہے، 9 ماہ پورے ہوئے ہیں، تو آپ کی مدر فیڈ بھی 9 ماہ کے بچے کے حساب سے آئے گی. اگر آپ کا بچہ جو ہے نا کم مدت کا ہے، 7 ماہ یا 8 ماہ پہ پیدا ہوا ہے، تو مدر فیڈ بھی 7 ماہ یا 8 ماہ کے بچے کے حساب سے آئے گی. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو جو مائیں، یہ جو ہماری ماڈرن مائیں ہیں، چونکہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، مختلف علاقوں میں آپ کے اس نیاز مند کو جانے کا اتفاق ہوا. ماڈرن جو ایرا میں مائیں کہتی ہیں جی اگر ہم بچے کو دودھ پلائیں گی تو شاید ہماری خوبصورتی سفر ہو جائے گی. یہ بھی میرا خیال ہے کہ میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ بریسٹ کینسر کی وجہ بنتی ہے اگر ماں فیڈ نہیں کراتی بچے کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور کافی سارے کینسر جو ہیں وہ مدر فیڈ نہ کروانے کی وجہ سے، اگر جو ہے وہ مدر فیڈ کروائی جائے تو ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ پرہیز ہو سکتا ہے، ان سے بچاؤ ہو سکتا ہے ان سے. آخر میں چاہوں گا جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ کو، جو بچوں والے ہیں، انہیں آپ کوئی پبلک سروس میسج دیں. ڈاکٹر شعور آفتاب صاحب پلیز. میرا میسج سب کو یہی ہے کہ ایک تو اپنے بچے کا بہت بہت خیال رکھیں. اب جو ہے وہ سردیاں آ گئی ہیں تو اپنے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں. بچے اور بچے کے ارد گرد جتنا بھی آپ ہو سکے تو اگر فیڈ کرواتی ہیں، مدر فیڈ کرواتی ہیں جو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فارمولا فیڈ ہے یا فیڈر کا استعمال ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کو بوائل کر کے ابلے ہوئے پانی میں ڈال کے فیڈر کو رکھیں، تاکہ جراثیم اس سے جو ہے نا جراثیم کش وہ ہوتا ہے ابلا ہوا پانی، تو اس سے جو ہے نا وہ پھر فیڈ کروائیں بچے کو. جی، آج کا خصوصی پروگرام اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم کنکلوڈ کریں گے. ڈاکٹر شعور آفتاب صاحب جو کہ FCPS پارٹ 2 اس وقت یہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں، ایمرجنگ کنسلٹنٹ ہیں. اگلے 1-2 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ FCPS کمپلیٹ کر لیں گے ایگزام دے کے. پھر یہ آزاد کشمیر کے کسی نہ کسی بڑے ہاسپٹل کے اندر ایز اے اسپیشلسٹ جاب کر رہے ہوں گے. انہوں نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. مہربانی فرما کر اپنے بچوں کا خیال آپ نے خود کرنا ہے. احتیاط کیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.